अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल इन्फितार करेंगे। ये जो हम लास्ट वीडियो में जो सूरह 81 नंबर सूरह की थी उससे बिल्कुल अगली 82 नंबर सूरह है। ये भी मक्की ही है और इसकी छोटी छोटी 19 आयात हैं। बड़ी सूरह नहीं है, छोटी सी ही सूरह है। अब क्योंकि ये 30वां पारा स्टार्ट हो गया हुआ है कुरान पाक का, और इसमें हमें सबको ही पता है ज़्यादातर जो सूरतें हैं वो छोटी ही हैं, तो वो अब ज़्यादातर यही होगी, 20 30 15 20 30, यही इतनी आयात की होंगी। और कोशिश करूँगा कि मैं कि पूरी की पूरी ही पढ़ूँ, आपके सामने रखूँ। और अच्छा, ये मक्की ही सूरा है, तो जिस तरह मक्की सूरा का बयान होता है वैसा ही है इसमें भी। एग्जैक्ट हमारा जो मेन कुरान पाक का टॉपिक, जिसको मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा बल्कि जो कुरान पाक का टॉपिक मेन है, अब मैं वही असल में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपके सामने ये सारी सूरा पेश करके कि, और ये पूरी की पूरी ये भी सूरा उसी पहली आयत से स्टार्ट होके एंड वाली आयत तक पूरी की पूरी सूरा इसी टॉपिक पे ही है। तो आयत नंबर 1, जब आसमान फट जाएगा। आयत नंबर 2, और जब सितारे झड़ जाएंगे। अब ये देखें, क़यामत का वाक़या जो है या आखिरत का वाक़या स्टार्ट उसी से ही इस बात स्टार्ट होगी कि तब क्या होगा, उसके अहवाल बताए जा रहे हैं। जैसे हम पिछली 5 10 सूरा में आलमोस्ट जितनी भी पीछे पीछे हैं उनमें ज़्यादातर में यही बात ही ऐसे ही बयान किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो पिछली 5 6 सूरा जो हैं उनमें तो बिल्कुल ऐसी मेन सेम के सेम यही सूरा हैं। तो इसमें भी वही बातें हैं, रिपीट हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हैं, हम देखेंगे थोड़ी सी चेंज या मुख्तलिफ तरीक़ों से है। आयत नंबर 3, और जब समंदर बह निकलेंगे। हमने लास्ट सूरा में भी यही बातें पढ़ी ऑलमोस्ट। आयत नंबर 4, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। ठीक है, ये देखें, अब इसमें कब्रें उखाड़ने की ये बात आ गई। ये थोड़ी डिफरेंट बात है कि जब कब्रें पहले तो ये था कि ज़मीन से निकलेंगे और खड़े हो जाएंगे या इस तरह की, तो अब ये है कि जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। अच्छा, आयत नंबर 5, हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए को मालूम कर लेगा। तो ये एग्जैक्टली बात, ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, जब से ये टॉपिक हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये बात तो पढ़ ही रहे हैं कि तुम्हारे अमाल पे दारोमदार होगा तुम्हारे साथ आगे क्या होना है। तो एग्जैक्टली उस दिन हर चीज़ बता दी जाएगी कि वो जो जो उसने आगे भेजा और जो वो पीछे छोड़ के आया। आयत नंबर 6, ऐ इंसान तुझे अपने रब करीम से किस चीज़ ने बहकाया। अब ये क्वेश्चन या एक थॉट प्रोवोकिंग बात की जा रही है, मीन जिससे सोचने पे इंसान मजबूर हो, इसको पढ़े ना तो वो सोच में पड़ जाए कि कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह को इंसान को अल्लाह से बहकाती हैं या दूर करती हैं, तो वो इस बात पे शायद गौर करे। अच्छा, आयत नंबर 7, जिसने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, फिर बराबर बनाया। अब ये देखें मुख्तलिफ, ये एग्जैक्टली वही एवोल्यूशन की जो हमने पहले भी कुछ आयत पढ़ी थी, तो उसमें भी ये कहा जा सकता है, ये भी कुछ रेलिवेंट आयत हो सकती है कि जिसने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, फिर बराबर बनाया। तो कह सकते हैं कि ये शायद उसी के ही रिलेटेड हो या माँ के पेट के अंदर की भी वो हो, तो ये दोनों चीज़ों में आ सकता है, हमने पहले भी ये देखी चीज़ें। आयत नंबर 8, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। अब ये थोड़ी सी वही वही बात कंटिन्यू, पिछली जो है उसी को ही अगली आयत में कंटिन्यू किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा माँ के पेट के अंदर की बात हो रही है। अच्छा, आयत नंबर 9, हरगिज नहीं बल्कि तुम तो जज़ाओ सज़ा के दिन को जुटलाते हो, कि जो जुटलाते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर। आयत नंबर 10, यकीनन तुम पर निगेबान इज्जत वाले। आयत नंबर 11, लिखने वाले मुकर्रर है। तो ये कि हम पे
یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کو لکھا جا رہا ہے. اب اس کی کیا نوعیت ہے، کیسے ہیں، بلکہ ایک دوسری جگہ اور بھی یہاں بھی بیان ہوا ہے، ایک دوسری جگہ وہاں دائیں اور بائیں کا بتا دیا گیا کہ تمہارے دائیں اور بائیں ہیں. اب وہ کئی لوگ جو اس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ آپ کے دائیں کندھے اور بائیں کندھے پہ، مطلب دائیں بائیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے آس پاس ارد گرد ہیں، جو جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں بھی بیان ہو رہی. آیت نمبر، اور وہ کندھوں والا بھی صحیح ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، مطلب وہ بھی کچھ احادیث کی بیس پہ ہی ہو سکتا ہے یا زیادہ اسی طرح ہی ہے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی وہ شک، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں جو میرے خیال سے جو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دائیں بائیں. لیکن حدیث میں کیونکہ آیا ہے کہ وہ کندھوں پہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتے ہیں، تو شاید وہ زیادہ بہتر ہو. آیت نمبر 12، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تو وہ جو لکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یہ دیکھیں نا جو میں ابھی بات کی وہ ڈیٹیل اس کی بیان کر دی گئی. اب وہ کس نوعیت سے ہیں، وہ کندھوں پہ ہیں، ارد گرد ہیں، کوئی اور بھی ہیں، وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. تو ان کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ بالکل صحیح احادیث ہیں یا ان میں کیا بات ہے، میں کچھ زیادہ اس چیز پہ ریسرچ نہیں کی ہوئی. تو آپ اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو وہ خود دیکھ لے. بہرحال یہاں پہ وہ بیان کر دی گئی ہے. آیت نمبر 13، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. جو نیک ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. تو دیکھیں آلموسٹ سورہ ختم ہونے والی ہے، وہی ٹاپک وہی ڈیٹیلز، کیونکہ یہ چھوٹی ہے تو اس میں اتنی زیادہ لمبی ڈیٹیلز نہیں ہیں. 19 ساری سورہ ہیں اور جن میں 40 50 ہوتی تھی تو ان میں ڈیٹیل سے یہ بتایا جاتا تھا کہ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ہے اسی طرح کا ٹاپک ہی، اسی طرح ہی بات سٹارٹ ہوئی ہے، اسی طرح ہی بیچ میں تھوڑی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، اور اینڈ اسی طرح کسی بڑی بات سے ہی ہوگا. یہ دیکھیے گا، ہم ابھی دیکھیں گے. تو وہی سیم چیزیں ہیں، سیم باتیں ہیں. پوری کی پوری سورہ اتنی زیادہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ کیوں رپیٹ کیا جا رہا ہے؟ سیم کی سیم باتیں کیوں رپیٹ کی جا رہی ہیں؟ میں پہلے بھی یہ کویسچن رکھتا ہوں، آنسر بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں. شاید اسی وجہ سے نا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے قرآن پاک میں بار بار. دیکھیں اگر آدھی سورہ انہی ساری سوروں میں ساری جتنی بھی سورہ ہے 114 میں نہ بھی ہو، کیونکہ آگے جا کے چھوٹی چھوٹی بھی کچھ سورہ ہو سکتی ہیں، تو شاید 100 سورہ تو ایسی ضرور ہوں گی جن میں یہی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں کوئی 30 40 سورہ ایسی ہوں گی جو کہ پوری کی پوری سورہ ہی اسی ٹاپک پہ ہے، پوری کی پوری سورہ ہی اسی ٹاپک پہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہی مین ٹاپک ہو سکتا ہے قرآن پاک کا نا، کہ آخرت کے لیے تیار کرنا انسانوں کو، ان کو یہ کوشش کرنا، ان کو یہ خبردار کرنا کہ تم اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو یہ کوئی دیکھ رہا ہے. اس سورہ میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور تمہیں سب بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا آگے بھیجا ہے. یہ ہم ساری سورہ میں یہی بات پڑھتے آ رہے ہیں مختلف پہلوؤں سے. آیت نمبر 14، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک آیت میں بس وہ بیان کر دیا کیونکہ چھوٹی سورہ ہے. اچھا آیت نمبر 15، بدلے والے دن اس میں جائیں گے. آیت نمبر 16، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے. تو یہ جو دوزخ والے ہیں ان کی تھوڑی ڈیٹیل بیان کر دی، جو جنت والے تھے ان کو ایک ہی آیت میں کر دیا. آیت نمبر 17، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے. تو یہ دیکھیں اگین وہی تھاٹ پرووکنگ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے، کہ تمہارے اندر کیوریاسٹی پیدا ہو، تم کیوریس ہو اس بارے میں نا، کہ تمہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ قرآن پاک میں اکثر اس طرح کا آپ اندازے بیان دیکھیں گے، یا پھر کوشچن کیا جاتا ہے ڈیٹیل بتانے کی بجائے نا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ نا کہ جو آزاد ہے اور غلام ہے وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں، تاکہ تم اپنے ذہن کو کھنگولو کہ
کھنگالو کہ اس کو کہ تم مطلب یہ برابر تو واقعی نہیں ہے، بات تو لاجیکل ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ پاک اپنے کلام میں انسانوں کو انگیج کرتے ہیں. اچھا، آیت نمبر 18. میں پھر تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے. تو وہی اگین چیلنج کیا جا رہا ہے، سارٹ آف کیوریاسٹی پیدا کرنے کے لیے. آیت نمبر 19، یہ لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی. جس دن کوئی اب یہ بتایا جا رہا ہے، پیچھے کوشچن کیا نا کہ کیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ کیا ہے. اب آگے اس کا جواب دیا، لاسٹ آیت میں دیا جا رہا ہے. جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ شروع میں بھی بتایا نا کہ شروع سورہ کا کیسے ہوتا ہے، بیچ میں ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں اور اینڈ کسی بڑی بات سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں پچھلی سورہ بھی آلموسٹ ایسی ہی تھی ساری. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے. اس پہ آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا. اب یہ کتنا کیٹیگریکل کہا جا رہا ہے. دو کہ ہم نے پچھلی سورہ نہیں، پچھلی سے پچھلی سورہ میں شاید ہم نے وہ ایک آیت پڑھی کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا لیکن جسے اللہ اجازت دے اور وہ بات بھی سیدھی کرے. تو وہاں میرے نالج کے مطابق تو یہ ایک جگہ ہی کہیں، یا ایک نہیں تو دو جگہوں پہ مینشن ہوا ہوگا. اس کے علاوہ میں نے نہیں پورے قرآن پاک میں پڑھا. اس میں سے نو ڈاؤٹ گنجائش بن رہی ہے، بنتی ہے، لیکن زیادہ تو یہ باتیں میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ زیادہ تو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، اس پہ زور دیا جا رہا ہے. تو جس چیز پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہو بار بار ہو، یہ تو میں آپ کو خود یہ کم از کم 15-20 یا 10-15 کے لگ بھگ میں آپ کو اس طرح کی آیات دکھا سکتا ہوں، 15-20 دکھا سکتا ہوں جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ کسی کی سفارش نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور یہاں بھی کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا اختیار مختار نہ ہوگا، کیٹاگریکل کہا جا رہا ہے، کوئی رعایت نہیں ہے بیچ میں. یہاں پہ وہ ہم نے لاسٹ جو پڑھی تھی اس میں تھوڑی رعایت نکل رہی تھی، یہاں تو وہ بھی ختم. اچھا، اور احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے، اللہ کے ہی ہوں گے. تو یہ آپ اس پہ خود غور و فکر کریں، بڑی ضروری آیت ہے. میں تو پڑھتا رہتا ہوں، غور و فکر کرتا رہتا ہوں. آپ بھی اس آیت پہ ضرور غور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.